नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 12 सेशन हमारे हो चुके हैं। आज नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचते हैं तो मदीना की जो हिस्ट्री थी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा इस पे नज़र डालेंगे कि मक्का के और मदीना के जो हालात थे उनका कुछ थोड़ा सा मुआवजा करेंगे और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर जो इब्तदाई काम किए हैं, यानी जो तश्कील मुआशरा हुआ है, जो नई रियासत मदीना के हवाले से जो चंद इक़दाम किए गए हैं, उन इब्तदाई काम यानी पहली हिजरी तक हम कोशिश करेंगे कि महदूद रहें। और दूसरा जो एक अहम चीज़ ये भी हमने डिस्कस करनी है कि मक्का मदनी जो दौर था उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर था उसके मुख्तलिफ हिस्से, ताकि हमें सीरतुन नबी को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मुसलमान मक्का को छोड़कर मदीना पहुंचते हैं, जब कुरैशी सारे मदीना पहुंचते हैं तो यहाँ एक नया माहौल था, यहाँ का एक नया एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल नया था। यानी मक्का में हम देखें मौसम की जब सबसे पहले हम बात करते हैं तो मक्का का मौसम आज भी खुश्क है, खुश्क मौसम। और मदीना में जो है वो एक मोतदल मौसम था, यानी यहाँ एक मरतूब मौसम था। यहाँ पर एक ज़्यादा ना गर्मी है ना सर्दी, इस तरह से एक मिक्स मोतदल मौसम था। सकाफत के हवाले से भी देखें तो मक्का में यकरंगी थी, यानी एक रंग, एक ही किस्म के लोग थे, एक ही कबीले के, एक ही ख़ानदान के, एक ही रंग और नस्ल के, और उनकी रसूम और रवाज भी एक ही थी और अकायद भी एक ही थे। लेकिन यहाँ पर जब हम मदीने में देखते हैं तो यहाँ मुख्तलिफ कबाइल थे, यानी यहूद भी हैं, उस तरफ कुरैश भी, अरब के लोग भी हैं, कुछ ईसाई भी हैं, और अहम तिजारती रास्ता होने की वजह से यहाँ पर रंगा रंगी थी। सकाफत के हवाले से भी मुख्तलिफ लोग हैं, उनका कल्चर उनके डिफरेंस है, उनकी सिविलाइजेशन तहजीब उनकी मुख्तलिफ है, उनका उठना बैठना खाना पीना, इवन कि उनके अकायद उनके नज़रियात सब चीज़ें मुख्तलिफ हैं। वहाँ एक ही किस्म के लोग थे, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। और वो जब मक्का के लोग मदीना पहुँचते हैं तो यहाँ उनको मुख्तलिफ माहौल, मुख्तलिफ कल्चरल के जो लोग हैं उनसे जो है वो वास्ता साबका पड़ता है। माशियात के हवाले से भी देखें, इकनॉमिक्स भी देखें, कारोबार, इनके रोज़गार ज़िंदगी के हवाले से देखें तो मक्का में सिर्फ ट्रेड हो रहा है, यानी वो सिर्फ तिजारत करते हैं, सामान वहाँ से लेकर आए और वहाँ ले जाकर बेच दिया। हिंदुस्तान से लाए, उनके काफ़िले उस दौर में यमन से और हिंदुस्तान से काफ़िले आते, सामान लेते, गरम मसाला जात खरीदते, गर्म पानियों से लेकर फिर ठंडे पानी यानी रोम तक वो जाते और वहाँ जाकर अपना सामान बेच देते। सिर्फ ये जो तिजारत थी, ट्रेड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो करते थे। जबकि मदीना में इसके मुकाबले में हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि वहाँ पर एक एग्रीकल्चरल स्टेट थी, वो उसमें एग्रीकल्चरिस्ट थे, ज़री ज़मीनें थी, लोग ज़राअत से वाबस्ता थे, वहाँ पर मुख्तलिफ फल और अनाज गल्ला जो है वो पैदा होता था। इसके अलावा वो वहाँ पर मुख्तलिफ सनतें भी थी। हमने देखा कि वहाँ असला साजी भी हो रही है, मुख्तलिफ फर्नीचर साजी भी हो रही है, उसमें कपड़े, सिलाई, कढ़ाई, रंगाई तक के काम हो रहे हैं। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी है और इंडस्ट्रीज भी हैं वहाँ पर, जबकि मक्का में ऐसा कुछ नहीं था। मज़हब के हवाले से हम देखें तो मक्का में एक ही मज़हब था, मुशरिकीन थे, वो अल्लाह के साथ और बुतों को वो पूजा करते, उनकी इबादत करते, सिर्फ यही उनका एक ही मज़हब सब लोगों का था। जबकि मदीना में बुत परस्त भी हैं और यहूदी भी हैं जो कि एक खुदा की इबादत करते थे, अंबिया इकराम को मानते हैं, उनकी किताबों को मानते हैं, तौरात ज़बूर को मानते हैं, उनकी तालीमात पर वो अमल करते थे। इसी तरह वहाँ ईसाई भी कुछ मौजूद थे जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को मानते, उनकी तसलीस को मानते, इस तरह से जो है वो उनके एक अपने अकायद थे। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ना सिर्फ ये कि अकायद ज़्यादा थे, सकाफत ज़्यादा थी, वहाँ पर मज़ाहिब भी ज़्यादा थे। बाशिंदगान को जब हम देखते हैं तो मक्का में एक ही ख़ानदान यानी कुरैश का ख़ानदान था वहाँ पे सिर्फ, जबकि मदीने में आते हैं तो औस, खजरज, यहूद के 3 कबाइल थे और कुछ ईसाई भी थे। जोग्राफिया को अगर हम देखें तो मक्का जो है वो प्लेन पहाड़ियों पर मुश्तमिल था, रेगिस्तान था उसके साथ ही,
اور وہ خشک پہاڑیاں جہاں پر کوئی زراعت نہیں، پانی نہیں، کوئی ایسی وہاں پر چیزیں نہیں تھیں. جبکہ مدینے میں اگر ہم آتے ہیں تو مدینہ کی زرخیز زمین ہے، مدینہ سمندر سے بھی قریب تھا، مدینہ کے دونوں طرف جو ہے وہ والکینو بھی تھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مدینہ میں تھیں. مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ڈفرینس ہے تقریباً 500 کلومیٹر کے لگ بھگ جو ہے وہ یہ بنتا ہے. مکہ ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور مدینہ جو ہے وہ تقریباً 1500 BC سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 1500-2000 سال کے قریب کا ایریا ٹائم بنتا ہے جب وہ یہاں پر آباد ہوتے ہیں. مختلف قبائل، عرب کے قبائل آتے ہیں، اور اسی طرح سے یہود کے قبائل بھی وہاں آ کر جو ہے وہ آباد ہو جاتے ہیں. تو مدینہ میں رنگا رنگی تھی، مختلف قسم کے مختلف اقوام، مختلف عقائد، مختلف نظریات تھے. مکہ میں صرف جو ہے وہ ایک ہی قسم کے لوگ تھے. تو جب مکہ کے لوگ یہاں پہ مدینہ کے میں پہنچتے ہیں تو یہاں پھر انہیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، اور اس پر ہم ایک الگ سے انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے کہ ہجرت کرنے سے معاشرے میں کیا فوائد ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور خصوصاً مدینہ میں جو ہے وہ ہجرت کے کیا ثمرات ہوئے، اس کے سوشل ایفیکٹس پر بھی بات کریں گے، کلچرل ایفیکٹس پر بھی بات کریں گے، ریلیجیس ایفیکٹ پر بھی بات کریں گے، اور اس کے جو ہے وہ علاقائی اور جو پوری دنیا کے حوالے سے اس پہ ہجرت کے جو ایفیکٹس ہوئے تھے اس پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایک آدھ ویڈیو میں ہجرت کے جو ایفیکٹس ہیں اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم مدینے کے ادوار کے حوالے سے بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں 10 سال اور کچھ مہینے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں. اس دور کو ہم مین 3 مراحل میں تقسیم کر لیتے ہیں. نمبر 1، 1 ہجری سے لے کر 6 ہجری تک کا جو پیریڈ تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا قیام کیا، معاشرہ جو ہے وہ اس کو تشکیل دیا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے پہلی ہجری میں قائم کی. اور پھر اس پہلی ہجری سے لے کر 6 ہجری تک دشمن جو تھے، جو مشرکین مکہ جو تھے، جو قریش کے قبائل تھے یا اور دوسرے جتنے بھی قبائل تھے، انہوں نے جب مدینہ کو ایک ریاست بنتے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا ایک قلعہ بنتے دیکھا، تو انہوں نے مدینہ پر کئی دفعہ چڑھائیاں کی. وہ ہم آگے ترتیب سے دیکھیں گے. لیکن وہ ظلم و ستم کا، چڑھائی کا، دشمنوں کی دشمنی کا جو پیریڈ تھا، وہ 1 ہجری سے لے کر 6 ہجری تک کا جو پیریڈ ہے، جس کو ہم پہلا دور کہتے ہیں، وہ دور ہے. اس کے بعد 6 ہجری سے لے کے 8 ہجری تک کا جو دوسرا دور ہے، جو سیکنڈ پیریڈ ہم جس کو کہیں گے، وہ پیریڈ ہے جس میں 6 سے 8 ہجری میں جو صلح کا پیریڈ ہم اسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی جس میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، فتح مکہ ہوتی ہے، مختلف قبائل کے ساتھ جو ہے وہ پیکٹ ہو جاتے ہیں، امن معاہدے ہو جاتے ہیں. تو یہ 6 تا 8 ہجری کے درمیان ہے، اور اس پیریڈ میں پھر دشمن کی کوئی چڑھائی نہیں ہوتی. پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ 9 ہجری سے لے کر 10 اور بلکہ 11 ہجری تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو ہے وہ یہ 9 سے 11 تک کا جو یہ تقریباً 2 سال جو بنتے ہیں. اس مرحلے میں کیا تھا کہ اسلام کا پھیلاؤ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اس پیریڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں پورے جزیرۃ العرب میں اور جزیرۃ العرب کے باہر بھی جو ہے وہ پھیل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیریڈ میں خطوط بھی بھیجے مختلف بادشاہوں کی طرف، جسے پھر 10 ہجری میں عام الوفود بھی کہا جاتا ہے. اور اسی پیریڈ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنا حج بھی کیا، اور اس حج میں جو ہے وہ دین کی تکمیل کی، اسلام دین کی تکمیل کا جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا. تو اس طرح سے یہ 3 مراحل میں جو ہے وہ ہم ان کو تقسیم کر لیتے ہیں. پہلا مرحلہ جو کہ دشمنی کا، حملہ آوروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر حملہ اور دشمنی اور چڑھائی کا پیریڈ. دوسرا مرحلہ صلح کا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جو قبائل تھے ان کے ساتھ صلح کی. تیسرا مرحلہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج تھا، جو اسلام کا میسج تھا، وہ دنیا میں پھیلتا ہے. تیسری جو چیز جو ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کہ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اقدامات کون کون سے کیے. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی تشکیل دی. اس نئے معاشرے کے لیے جو چند اقدامات اٹھائیں، اس میں سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی گئی، جسے مسجد نبوی کے نام سے آج وہ مشہور ہے، اور مسلمانوں کا جو مقدس مقامات ہیں اس میں دوسرے نمبر پر ہے. سب سے پہلے بیت اللہ اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی. اس تعمیر کے حوالے سے
اور مسجد کے مقاصد کے حوالے سے کہ مسجد کا معاشرے میں مقصد کیا ہے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے. اور پھر اس مسجد میں آج کے حوالے سے ہماری جو مساجد ہیں ان کا کیا رول ہے معاشرے میں، کمیونٹی میں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی اس کا کیا رول تھا. تو یہ ایک کمپیریجن جو ہے وہ اسٹڈی ہم اس کی کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی جو آپ نے تعمیر کی اس کا، اور آج ہمارے پاس جو موجود مساجد ہیں ان دونوں کا آپس میں کمپیریجن کریں گے کہ اس کا کیا رول تھا، اس کا اب موجود مساجد کا کیا رول ہے، وہ کتنی افیکٹو تھی، آج ہماری مساجد کتنی افیکٹو ہیں. تو وہ اس وقت کے لوگ اس مسجد سے کتنا فائدہ اٹھا رہے تھے، آج ہماری مساجد سے ہم لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک اسٹڈی ہم اس پہ کریں گے. دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا اہم قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ مواخات جسے کہا جاتا ہے یعنی بھائی چارہ. مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور مدینے کے لوگ جنہیں ہم انصار کہتے ہیں، انصار مطلب مددگار، یعنی جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے ویلکم کیا، جو مدینے کے رہائشی تھے، ان مہاجرین اور انصارین کے مابین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروایا یعنی بھائی چارہ قائم کیا. یہ ایک معاشرہ یہاں پر تشکیل دیا گیا جس میں یہ بھائی چارہ قائم کیا گیا تاکہ آگے جو ہے وہ کوئی پرابلم نہ ہو. اس پر بھی ہم آگے نیکسٹ ویڈیوز میں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اور تیسری جو بڑا اہم قدم جو اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجری میں مدینہ پہنچنے کے بعد، وہ مدینہ کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. 2 معاہدے کیے گئے. ایک معاہدہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیا جو کہ بڑا اہم ہے، اس کی کافی ساری شرائط ہیں جو 50-52 کے قریب اس کی جو ہے وہ دفعات ہیں، سیکشنز ہیں. اس پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اور اس پر الگ سے ایک لیکچر کنڈکٹ کریں گے انشاءاللہ. اور ایک معاہدہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کے اوس و خزرج کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ، یعنی جو قریشی اور یثربی جو مکہ سے جو آئے تھے مہاجرین اور جو انصارین، ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا. اس معاہدے کے چند دفعات جو ہیں، سیکشن جو ہیں، وہ آج ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ بات پھر آگے چلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر یہ 4 کام جو ہیں وہ کیے. پہلا مسجد نبوی بنوائی، مسجد نبوی کی تعمیر کا کام، مواخات کا کام، اور پھر یہ معاہدے کیے جس میں ایک قریشی یثربی جو لوگ تھے، جو عرب جو تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ایک یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. یہ جو یثربی اور قریشی جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کی جو چند دفعات تھیں، وہ سب سے پہلے اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ تحریر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی نبی کے درمیان اور مومنین جس میں قریشی اور یثربی تھے. نمبر 1، یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے الگ ایک امت ہے. یعنی پہلی جو دفعہ تھی، پہلا جو سیکشن ہے اس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ اب ایک الگ سے امت ہے، ایک نئی امت ہے. امت کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے. نمبر 2، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق دیت دیں گے اور اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے. یعنی یہ جو قریش یعنی مہاجرین جو تھے اور جو اوس و خزرج کے جو مدینے کے جو لوگ تھے، یہ اپنے سابقہ جو ان کے رول تھے اس کے مطابق ہی دیت دیں گے، فدیہ دیں گے. یہ اپنے معاملات میں، ان معاملات میں وہ آزاد ہوں گے. اس کے بعد، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے. یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس میں یہ دونوں شریک ہوتے ہیں، یہ دونوں اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ایسا راستہ اپنایا جائے گا جو کہ معروف ہو، یعنی جو قابل جو اس کے اوپر اتفاق بھی کر لیں، جو راضی ہو جائیں، اس کے مطابق جو ہے وہ کام کیا جائے گا. لیکن عطا و نوازش یعنی اس میں مہربانی اور کرم اور احسان جو ہے وہ اس کو بھی انوالو کیا جائے گا. نمبر 4 پوائنٹ یہ تھا کہ اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم و گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جو بیج بوئے گا. یعنی سب لوگ معاشرے میں جو کوئی شخص ظلم کرے گا، کوئی گناہ کا کام کرے گا یا فساد کا کام کرے گا، تو اس کے خلاف سارے متحد ہو کر کام کریں گے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہوں یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کے خلاف یہ سارے لوگ، یعنی برائی کے خلاف سارے یہ ایک ہوں گے. اور یہ کہ ان سب کے ساتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی قوم سے بھی ہو.
اور کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا. یعنی یہ ایک الگ امت جو مومنوں کی امت ہے، وہ امت، وہ تمام لوگ کسی کافر کی مدد نہیں کریں گے، نہ ہی اپنے میں سے کسی کو قتل کریں گے اور نہ ہی کافر کی مدد کریں گے کہ وہ ان میں سے کسی کو قتل کرے. نمبر 7، اللہ کا ذمہ، یعنی اللہ کا عہد ایک ہوگا. ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا. یعنی اگر کسی نے کسی کو عہد دیا ہے، کسی ایک شخص نے بھی، تو سارے اس کی مل کر اس کی پاسداری کریں گے. یہاں دیکھیے سب سے پہلی جو بات کیا ہے کہ وہ تشکیل معاشرہ دیا جا رہا ہے. امت کے بنیادی اصول جو ہیں وہ وضع کیے جا رہے ہیں. اور امت مطلب ریاست کے، یعنی ایک نئی ریاست جس کو ہم کہتے ہیں فلاحی ریاست، اس کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ریاست کا جو بنیادی اصول ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ ایک امت ہونی چاہیے. یہ سب کو ایک پوائنٹ پر، ایک منہج پر، ایک ٹارگٹ پر، ایک مشن پہ اکٹھا ہونا چاہیے. نمبر 8، جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف کسی کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. یعنی یہ آپ سب دیکھیں کہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ وہ غیر مسلم جو ہمارے ساتھ مل کے رہنا چاہیں، وہ یہود جو ہمارے ساتھ مل کے رہنا چاہیں، اب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، ان کے خلاف کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ نہیں کیا جائے گا. یہ بھی ہمارے طرح کے ہی جو ہے وہ شمار ہوں گے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے درمیان اقلیت میں ہوں گے ان کو بھی وہی قانون، وہی رائٹس شامل ہوں گے، ان کو ملیں گے جو ہمارے ہاں مسلمانوں کو ہوتے ہیں. اس کا مطلب کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ مل کے رہتے ہیں، تعاون میں رہتے ہیں، تو اب ہم نے جو ہے وہ ان کا ساتھ دینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے خلاف کوئی ظلم نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی ان کے خلاف آتا ہے تو ہم نے ان سے لڑنا ہے. مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے. مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے. یعنی اگر کسی نے کوئی قتل کر دیا اللہ کی راہ میں تو پھر سارے مسلمان جو ہے وہ مل کر اس کی دیت دیں گے، اس کا فدیہ دیں گے، یا سارے مسلمان برابر جو ہے اس میں شریک ہوں گے. نمبر 11، کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا. یعنی کوئی مشرک قریش کی کسی جان مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا. یعنی جو مشرک ہوں گے اس کو پناہ نہیں دی جائے گی، نہ ہی اگر اس کو کوئی مشرک کو مارا جائے یا کچھ کیا جائے تو کوئی مومن اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. نمبر 12، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا تو اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے. قصاص مطلب کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، ناحق قتل کیا ہے، تو اب اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا یا اس کی دیت دی جائے گی. اگر اس کے مقتول کے قتل کیے جانے والے کے لواحقین اگر راضی ہو جائیں تو پھر اس کا دیت جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی. نمبر 13، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، اس کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. یعنی اگر کسی نے قتل کیا ہے تو سارے مومن اس کے خلاف ہو جائیں گے. نمبر 14، کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرنے یا اسے پناہ دینے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا قرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص کوئی ہنگامہ، کوئی فتنہ، کوئی فساد برپا کرتا ہے، یعنی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، فساد فی زمین کرتا ہے، فساد فی الارض کرتا ہے، تو پھر اس کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، سب اس کے خلاف ہوں گے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. نمبر 15، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے درمیان میں، ان قوموں کے درمیان میں، یعنی قریش اور یثرب جو اب ایک امت ہو گئی ہے، اب ان کے درمیان میں، کیونکہ یہ انسانی تقاضا ہے کہ مختلف اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، اور جب وہ اختلاف ہو جائیں گے تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لٹایا جائے گا تاکہ وہ جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں. یعنی صرف قرآن اور حدیث کے جو ہے وہ اصول کے مطابق آپ کے جو ہمارا جو اختلاف ہوگا اس کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ ساری دفعات جو ہیں وہ ابن حشام جو سیرت کی اولین کتاب ہے انہوں نے اس کو یہ ساری ڈسکس کی ہیں. اس کے جو اثرات معاشرے پر ہوئے، یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا پیکٹ تھا، ایسا عہد و پیمان تھا، ایسا وعدہ تھا جس سے تمام مومنین، تمام مسلمان ایک امت ڈکلیئر ہو گئے. اب وہ امت جو ہے وہ پوری دنیا سے مختلف تھی. دوسرا اس میں یہ فائدہ ہوا
کہ اس میں تمام کے حقوق بھی واضح کر دیے گئے اور ایک جو مشن تھا، ایک منہج تھا، ایک ہدف تھا، ایک ٹارگٹ تھا، اس کو وضع کر دیا گیا کہ اب جو ہے وہ تم الگ الگ نہیں ہو، اب مل کے رہنا ہے. کوئی باہر سے کوئی ہم سے حملہ آور ہوتا ہے یا کوئی اندرونی سازش ہوتی ہے تو ہم نے مل کر اس کے خلاف جو ہے وہ لڑنا ہے. یعنی امت کو ایک بنانے کے لیے ایک ہی ہدف، ایک ہی مشن رکھنا پڑتا ہے. تو آج کی ہم ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اس کے سیشن کو. نیکسٹ سیشن میں ہم جو دوسرا معاہدہ جو یہود کے ساتھ ہوا تھا اس پر ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا دفعات تھی، یہودیوں سے کیا معاہدہ کیا گیا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے معاشرے کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد خیال رکھیے گا اور سیرت النبی پڑھیے گا، سمجھیے گا، دیکھیے گا، سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی تو کوشش کیجیے گا. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.